प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अमन मुआहिदा होगा या फिर जंग के शोले भड़केंगे? ईरान अमेरिका तनाज़े को लेकर अगले चंद दिन बहुत अहम हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मुंजमद फंड्स के हजम और इजरा के वक्त के बारे में इख्तलाफात बरकरार हैं। ईरानी राहबर मौज़म के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका के लिए 24 अरब डॉलर्स ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं है। यह ईरान का पैसा है, अमेरिका का नहीं। इस मामले के हल के लिए पाकिस्तान फिर मुतहरिक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम ईरान लेकर जा रहे हैं। इसी दौरान अमेरिका ने ईरानी गोरोक और जजीरा कोशम में रेडार तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फजाई अड्डों पर हमले किए हैं। ईरान ने इन हमलों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं, उसे मुज़ाकरात और मुआहिदे की तरफ आना ही पड़ेगा। अरब मीडिया ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर ने सालिसों को आगाह किया है कि 60 दिन से ज़्यादा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब यह ईरान पर मुनहसर है कि वो तेज़ी से जवाब दे। अमरीकी सदर का यह भी दावा है कि उनकी इंतज़ामिया ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर रही है। सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने यह धमकी भी दी है कि अगर मुमकिना तौर पर जंग फैली तो तनाज़ा बहराए हिंद, बहराए अहमर, बाबुल मंदब और बहराए रूम तक फैल सकता है। ईरान के साथ साथ इसराइल भी अमेरिका के लिए खतरा बना है। अमरीकी एजेंसियों के एक मेमो के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी हुक्काम की जासूसी बढ़ा दी। निगरानी का मकसद मशरक़ वुस्ता तनाज़े पर ट्रंप इंतज़ामिया की खुफिया गुफ्तगू सुनना और अमरीकी फैसला साजी की इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करना है। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसराइल की अमरीकी हुक्काम की जासूसी के खदशे का लेवल बढ़ाकर अहम कर दिया है। इंटरनल मेमो के मुताबिक इसराइल की इंसानी जासूसी और तकनीकी मालूमात इकट्ठा करने की सलाहियतें नाजुक यानी खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी हैं। दस्तावेजात में मखसूस वाकयात की एक सीरीज की निशानदेही की गई है जिससे अमरीकी खदशात बढ़ गए हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी जब भी इसराइल जाते हैं तो मामूल से ज्यादा एहतियात करते हैं, क्योंकि इसराइलियों की शहरत है कि वो हर चीज की जासूसी करते हैं। दूसरी तरफ लबनान में भी इसराइली जारियत जारी है, जिस पर दुनिया भर में यह सवाल उठाया जा रहा है कि अगर गजा, लबनान और ईरान में जंगबंदी नाफिज है तो फिर बमबारी, मिसाइल हमले और फौजी कार्रवाइयां क्यों नहीं रुक रही? ऐसे में मुआहिदा कैसे मुमकिन होगा? अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, फॉरेन सेक्रेटरी हैं फॉर्मर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले एक बुनियादी सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तो ये बयान भी दिया कि ईरान के जो 21 से 22% जो मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं या मिसाइल की सलाहियत है वो बाकी रह गई है। इससे कबल वो हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह वो इस जंग के अंदर कामयाब हुए हैं। जब अमेरिका का या इसराइल का पलड़ा इस हद तक भारी है ईरान पर, जहां पर उनकी नेवी और सब कुछ तबाह कर दिया गया है, फिर मुज़ाकरात अमेरिका करना क्यों चाहता है ईरान से जब पलड़ा भारी है? जी बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बुलंदोबांग दावे एक तरफ, लेकिन अगर आप ईरान के एतमाद को देखें तो ईरान तो बड़ा मुतमईन बैठा है और उसके ख्याल में अभी तो सिर्फ इंटरम बातचीत होनी है, यानी वो सीज फायर एक्सटेंड होना है जिसके अंदर फिर बातचीत शुरू होनी है। और वो सारे के सारे मसाइल तो अभी हल तलब हैं। न्यूक्लियर जो उनका प्रोग्राम है उसके बारे में पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह चुके हैं साल पहले कि वो तबाह हो गया था, लेकिन अब वो नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। साथ में वो कह रहे हैं कि जनाब इसको आप मुकम्मल तौर पर बंद करते हैं, जबकि ईरान अब अपने आप को इतना ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करता है कि उसने कहा कि मैं तो JCPOA में भी मुझे इजाज़त थी कि मैं अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम करूँगा तो वो तो मैं जारी रखूँगा। फिर ये भी इशारे आ रहे हैं कि ये जो जितने इनका एनरिच यूरेनियम है जो ये अमेरिका कह रहा था हमारे वाले करते हैं, वो ईरान वाले तो शायद हाल ही किसी को देना ही नहीं चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि उनके हाथ में वो पूंजी आ गई है जो कोई भी ताला खोल सकती है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बावजूद ये कि अमेरिका अपना बहरी बेड़े ले आया, कई फ्रिगेट्स ले आया, लेकिन उसका कब्जा नहीं छुड़ा सका। तो ईरान को पता चल गया है कि मुझे अगर कभी जंग रुकवानी है तो सबसे मेरे लिए आसान तरीका ये है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दूँ। ये सारे मामला तो भी हद तक है ना जी, अभी तो इनके ऊपर नेगोशिएशंस होनी है। और अगर अमेरिका कहता है कि हमने जंग जीत ली है तो बहुत अच्छी बात, फिर बंद कर दें, फिर तो जरूरत ही नहीं है किसी MOU की या नेगोशिएशंस की, कुछ भी नहीं जरूरत है। अगर आप जंग जीत चुके हैं तो कर दीजिए। पर हकीकत ये है कि ईरान ने ये काफ़ी हद तक जंग जो है उसमें अपना पल्ला भारी कर लिया है और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त खासी मुश्किल में आ गए।
وہ کرنا چاہ رہے ہیں ایگریمنٹ، وہ کرنا چاہ رہے ہیں MOU، لیکن ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ڈونلڈ نیتن یاہو صاحب نے، جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، اور اس کو آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں سن رہے، حالانکہ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ لیبنان جو ہے وہ اس سیز فائر کا حصہ ہوگا۔ تو اس وقت بھی نیتن یاہو صاحب نے پوری کوشش کی کہ نہ صرف یہ جنگ رکے نہ بلکہ دوبارہ شروع ہو جائے، وہ ابھی بھی یہ کوشش مسلسل کری چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ ان کے اوپر کیا ایسی لیوریج ہے امریکہ کے اوپر کہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، یہ ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہی ہے کہ نہ امن ہے نہ جنگ ہے، نو وار نو پیس، اور یہ کوئی نہ کوئی کل کویت پہ تھوڑا حملہ ہو گیا پھر وہ جواب دے دیں گے، یہ فی الحال اسی طریقہ کا ایک ٹینشن ریڈن پروسیس جو ہے وہ میرے خیال میں چلتا رہے گا۔ اچھا اعزاز سعودی صاحب، کیونکہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے ایران میں کیا ہو رہا ہے، US میں کیا ہو رہا ہے، یا مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اسرائیل کے اندر بھی ایک تبدیلی تھوڑی سی نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ ایک تو جو 22 اکتوبر کو غالباً انتخابات ہو رہے تھے، نیتن یاہو کچھ ارلی الیکشنز 10-15 دن کی طرف جانا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب سے یہ کال ہوئی ہے جس میں پاگل قرار دیا گیا ہے لبنان کے معاملے کو لے کر بھی کشیدگی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان، تو وہ جو ایک امیج کریٹ کرتا ہے نیتن یاہو کہ میرے سے اچھے امریکہ کے ساتھ کسی کے تعلقات نہیں ہیں اور میں سب سے قریب ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب خطرہ بن رہا ہے اس قسم کی کالز یا اس قسم کے تحفظات اس کے اپنے ایکشنز نیتن یاہو کے لیے، اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے اور نیتن یاہو کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی، ان کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے اور وہ جنگ جاری بھی اس لیے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی مقبولیت مزید نہ گر جائے۔ کل کو جب الیکشن ہوں گے اکتوبر کے اندر تو اس وقت عین ممکن ہے کہ یہ جنگ ہار جائے، اور جنگ ہار جائے تو تمام مقدمے جو ان پر قائم ہیں وہ تازہ ہو جائیں گے، اور اسی لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور خفگی بھی ہوئی اس کے اوپر، جس خفگی کا انہوں نے بعد میں تصدیق بھی کر دی۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تم جیل میں ہو اگر میری مدد نہ ہو، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پہلے امریکی صدر ہیں جو ان کے جال میں آ گئے، ورنہ انہوں نے پہلے تو کئی امریکی صدور کو یہ کہا کہ آپ جنگ کریں لیکن وہ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس دفعہ صورتحال بدل گئی ہے، اس دفعہ پہلی بار امریکہ کے اندر وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہم نے سنی تھی کہ اسرائیل کو ایسی کیا ہے کہ ہم اسرائیل کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں، یہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہی نہیں ہے۔ یہ بات پہلے نہیں کی جاتی تھی، ایون جوش لابی کے بارے میں بات نہیں کی جاتی تھی، وہ اتنا زیادہ طاقتور ادارہ ہے، بلکہ ادارہ نہیں نیٹ ورک ہے پورا، کئی قسم کے اس کے نیچے انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، اور جس کے ذریعے کانگریس کے زیادہ تر جو نمائندگان ہیں، منتخب نمائندگان، ان کی الیکشن کیمپین میں وہ حصہ لیتے رہے ہیں۔ امریکہ کے تعلیمی نظام پہ بڑا زور رکھا ہوا ہے، امریکہ کے میڈیا کے اوپر بہت زور رکھا ہوا ہے جوش لابی نے، تو اس وجہ سے یہ پہلی بار وہاں پہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں۔ تو یہ نیتن یاہو صاحب کے لیے کوئی اچھے دن نہیں ہیں، وہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان کا خیال ہے جنگ جاری رکھنے سے وہ اپنے الیکشن بھی جیت جائیں گے اور مقدمات میں نہیں ہوں گے۔ لیکن اعزاز صاحب اب یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک طرف ہمیں کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ مذاکرات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں لگتا ہے کہ دوبارہ جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس طرح آج ہی جو ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے فوجی مشیر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ باب المندب تک بھی یہ جا سکتا ہے معاملہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹائم فریم ہے جس سیز فائر کے اندر، یہ ٹینشنز کم کرنے کے لیے ہمیں نظر آتا تھا اور اسی لیے یہ ٹائم بائی کیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹینشنز مزید بڑھا رہا ہے؟ کہ یہ اس میں میرا نہیں خیال کہ جنگ اس طرح کلی طور پر دوبارہ شروع ہوگی، اور یہ اسرائیل کو یہ مجبور کریں گے امریکی کہ آپ یہ بند کریں لیبنان کے اندر جو کر رہے ہیں، کشتوں خون بہا رہے ہیں، پہلے آپ نے غزہ میں اتنا خون بہایا، اور ایران نے واضح کر دیا کہ ہم کسی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے جب تک لیبنان کے اندر سیز فائر نہیں ہو جاتا۔ تو اس وقت معاملہ آ گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان۔ میں آپ کو بتاؤں جنگ نہیں امریکہ کرنا چاہتا، اب اسرائیل بھی جنگ نہیں کرتا، خلیجی ریاستیں بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، صرف واحد نیتن یاہو صاحب ہیں جو جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ وہ کامیاب ہو سکیں گے، جنگ کا دوبارہ شروع ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ تھوڑی ادھر ادھر ٹھو چلتی رہے گی، لیکن یہ سٹیل میٹ کی شکل میں رہے گی، مجھے نہیں خیال کہ دوبارہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیتن یاہو صاحب کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا تا وقت ہے کہ وہ یہ بند کریں۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں بہت حد تک، وہ تو بڑے اونچے خواب دیکھ رہے تھے، وہ گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، ان کے خیال میں سارے عرب جو ہے وہ ابراہم ایکارڈ میں آ جائیں گے اور صرف ایران واحد مزاحمت رہ گئی ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، وہ ختم ہو نہیں سکی۔
بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے. آزاد کشمیر وہ خطہ جسے ہمیشہ امن، قربانیوں اور نظریاتی وابستگی کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن اب چند شرپسند عناصر کی وجہ سے ایک نئے بحران کی زد میں ہے. ایسے وقت میں جب آزاد کشمیر میں انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور عوام کو اپنی رائے کے اظہار کے لیے جمہوری پلیٹ فارم میسر ہے، پھر قلعدم عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج اور ہڑتال کی سیاست کیوں کر رہی ہے؟ آزاد کشمیر پولیس کے مطابق قلعدم ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے 72 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے اسلحہ، مواصلاتی آلات اور مشتبہ دستاویزات برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ عوامی مسائل کے نام پر بعض عناصر امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے باعث عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے قانونی کارروائی ناگزیر ہو گئی. دوسری جانب 9 جون کی ہڑتال کی کال نے معمولات زندگی کو متاثر کر دیا ہے. کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروس معطل ہے، بازاروں کی بندش کے خدشات نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے، پیٹرول کی قلت پیدا ہو چکی ہے اور پمپوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں. مظفر آباد، باغ اور میرپور میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے فلیگ مارچ بھی کیا گیا. اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز آل پارٹیز کانفرنس نے بھی احتجاج کی آڑ میں انتشار کی سیاست کو مسترد کیا تھا، جبکہ آزاد کشمیر اسمبلی نے بھی اس موقف کی توثیق کی. وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ 38 نکات میں سے متعدد مطالبات مکمل یا جزوی طور پر پورے کیے جا چکے تھے اور باقی معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے تھے، لیکن پھر یہ افراتفری کی صورتحال پیدا کی گئی. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ ریاست کو افراتفری کی طرف دھکیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور عوام کے لیے انتخابی میدان کھلا ہے. جو بھی حقوق کی بات کرنا چاہتا ہے وہ انتخابات میں حصہ لے، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب مذاکرات کا راستہ موجود تھا، جب جمہوری عمل شروع ہو چکا ہے، جب انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، جب آل پارٹیز کانفرنس اور اسمبلی دونوں انتشار کی سیاست کو مسترد کر چکے ہیں، تو پھر یہ احتجاج کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ واقعی عوامی حقوق کی جد و جہد ہے یا انتخابی ماحول کو متاثر کرنے کی کوئی نئی کوشش؟ ریاست حرکت میں آ چکی ہے، یہ راز جلد کھل جائے گا. ناظرین ابھی پروگرام میں شامل کریں گے بریک. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ مومنہ اقبال اور لیگی ایم پی ایس ثاقب چدر کے درمیان قانونی جنگ شدت اختیار کر گئی. ثاقب چدر اور ان کی اہلیہ سمیرہ خان کی جانب سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں تحریری بیان جمع کرا دیا گیا. ایم پی ایس ثاقب چدر نے اپنے بیان میں اعتراف کیا ہے کہ ان کی اداکارہ مومنہ اقبال سے ملاقات سال 2020 میں ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک متعدد سفر اکٹھے کیے اور تمام اخراجات انہوں نے خود برداشت کیے. رکن اسمبلی کا کہنا تھا کہ مومنہ اقبال اور ان کے اہل خانہ نے اداکارہ کی سابقہ شادی اور طلاق کی معلومات ان سے چھپائی. ثاقب چدر نے کہا کہ جب انہیں مومنہ کی سابقہ شادی اور طلاق کا علم ہوا تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا اور اگست 2025 میں اداکارہ سے تمام تعلقات مستقل طور پر ختم کر دیے. جمع کرائے گئے بیان میں مالی لین دین کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق ثاقب چدر نے مختلف اوقات میں مومنہ اقبال کے بینک اکاؤنٹ میں 83 لاکھ روپے منتقل کیے. اس کے علاوہ اداکارہ کی بہن رمشا اقبال نے بلیک میلنگ کے ذریعے ان سے 10,000 آسٹریلین ڈالر وصول کیے، جبکہ انہوں نے رمشا کی یونیورسٹی فیس کی مد میں 13,000 آسٹریلین ڈالر ادا کیے. اس سے قبل پاکستانی اداکارہ مومنہ اقبال کی درخواست پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ہراسگی کے الزامات کی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی ثاقب چدر کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا تھا. ثاقب چدر کے خلاف سائبر ہراسگی، بلیک میلنگ، نازیبہ مواد کی تشہیر، غیر قانونی نگرانی اور جان سے مارنے کی دھمکیوں سمیت متعدد سنگین الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی. ایف آئی آر کے مطابق مومنہ اقبال نے موقف اختیار کیا کہ شادی کی پیشکش مسترد کیے جانے کے بعد ثاقب چدر نے انہیں مسلسل ہراساں کرنا شروع کر دیا. شکایت میں الزام لگایا گیا کہ ملزم نے دھمکی آمیز پیغامات بھیجے، کردار کشی کی کوشش کی اور مختلف ذرائع سے بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری رکھا. درخواست میں مومنہ اقبال نے یہ موقف بھی اپنایا کہ انہوں نے ایسا ڈیٹا جمع کروایا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ایک فحش نوعیت کی ویڈیو مبینہ طور پر ثاقب خان چدر نے اپنے موبائل نمبر سے انہیں بھیجی تھی. تحقیقات کے دوران مومنہ اقبال کے موبائل فون کی ابتدائی تکنیکی جانچ رپورٹ حاصل کی گئی ہے، جس کے مطابق ثاقب خان چدر کے واٹس ایپ نمبر سے مومنہ اقبال کے واٹس ایپ پر توہین آمیز، حتیٰ کہ آمیز اور جان سے
مارنے کی دھمکیوں پر مشتمل پیغامات موصول ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اداکارہ کے موبائل فون میں مذکورہ مبینہ فحش ویڈیو بھی موجود پائی گئی۔ دوسری جانب ثاقب خان چدر نے بھی اپنا موبائل فون نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحویل میں جمع کرایا۔ ملزم ثاقب خان چدر کے موبائل فون کی ابتدائی تکنیکی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ فون میں کوئی سوشل میڈیا اپلیکیشن یا متعلقہ ڈیٹا موجود نہیں تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فون جمع کروانے سے قبل جان بوجھ کر اس کا ڈیٹا صاف کیا گیا تھا۔ چونکہ اداکارہ مومنہ اقبال کے فون میں متعلقہ مواد موجود تھا، اس سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ملزم نے 13 دن سے زائد تاخیر کے بعد فون جمع کروا کر ڈیجیٹل شواہد مٹانے کی کوشش کی۔ تاہم دوسری جانب لاہور سیشن کورٹ نے ثاقب چدر کی درخواست پر ان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج عرفان احمد شیخ نے سماعت کے بعد 24 جون تک ثاقب چدر کی گرفتاری سے روک دیا۔ بہرحال اس کیس میں دونوں فریقین کے موقف اور الزامات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن قانونی طور پر ابھی تحقیقات کا عمل جاری ہے اور حتمی حقائق، فرانزک رپورٹس، تفتیشی شواہد اور عدالتی کارروائی کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ ناظرین، اب اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رمشا اقبال صاحبہ موجود ہیں، جو کہ مومنہ اقبال کی بہن ہیں اور اس کیس کے اندر ان کی وکیل بھی ہیں۔ بہت شکریہ رمشا صاحبہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو FIR درج ہوئی ہے، یہ میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ کن بنیادوں پر درج ہوئی ہے، اور ایک جو فحش ویڈیو کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ثاقب چدر کی جانب سے مومنہ اقبال کو بھیجی گئی، اس ویڈیو کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ اس ویڈیو میں کیا ہے؟ جی، میں سب سے پہلے تو یہی کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو ایک تھی جو انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بات کلیئر کی تھی کہ وہ ان کی جو 7 تصویریں ہیں جو رشتے کے ٹائم پہ ہوئی یا جو وہ مطلب پبلک گیدرنگز کی تھیں، ان کا ایک اسکرین ریکارڈنگ تھی جس میں وہ فوٹوز تھیں، اور اس میں وہ تھریٹ کیا گیا تھا کہ یہ میں پوسٹ کر کے یہ کہوں گا کہ میری مومنہ سے منگنی ہو چکی تھی، ہم انگیج تھے اور اب یہ کسی اور سے شادی کرنے لگی ہیں۔ اور اس میں پھر انہوں نے ایک وائس نوٹ تھا جو کہ مومنہ کو بھی بھیجا گیا اور مجھے بھی بھیجا گیا، جس میں انہوں نے کلیئرلی یہ بولا تھا کہ اگر پہلے تو آپ کو پتا ہے جیسے کہ اس میں FIR میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہوئی ہیں جو کہ پہلے سے آ رہی تھیں، 3 سال سے NCCIA نے وہ سارا ریکارڈ بھی نکالا ہے، دیکھا ہے، اور اسی لیے اس سے ریلیٹڈ FIR بھی دی گئی ہے۔ اب چونکہ اس سے بھی مومنہ نہیں کنٹرول میں آئیں تو انہوں نے ان کو یہ بولا کہ میں تمہاری AI سے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں گا، پھر تم ایکسپلینیشن دیتی رہنا کہ یہ اوریجنل ہے کہ یا AI سے بنائی گئی۔ اور یہ ویڈیوز کب بھیجی گئی ہیں؟ یہ بھیجی گئی تھی 10 مئی آئی تھنک۔ اور ان اپنے پرسنل نمبر سے بھیجی؟ جی، اپنے پرسنل نمبر سے انہوں نے مومنہ کو بھی بھیجی تھی اور مجھے یہ وائس نوٹ بھیجا تھا۔ وہ جو ویڈیو ہے وہ تو بیسیکلی تصویروں کی ایک اسکرین ریکارڈنگ ہے جو ان کی ساتھ میں ہے، وہ نارمل تصویریں ہیں، وہ جو انہوں نے بھی ایکسیپٹ کی، اور NCCIA میں بھی جو ان پہ اب دفعہ لگی ہے وہ یہی ہے کہ AI ویڈیوز کی جو بات ہو رہی تھی، آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ میری بھی ایک ڈانس کی ویڈیو انہوں نے جو ہے شادی ہوئی ہے، جی میں نے وہ بھی کلیم کیا ہے، انشاءاللہ وہ جلدی اس پہ بھی میں کمپلینٹ درج کر رہی ہوں، کیونکہ میری کچھ ویڈیوز بھی AI سے بنا کے اپلوڈ کی جا رہی ہیں، اور حمزہ حبیب جو کہ مومنہ کے شوہر ہیں ان کی بہنوں کی بھی ویڈیوز اس طرح بنائی جا رہی ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا سیٹ کیا گیا ہے صرف کیس سے عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ ہم نے جتنے بھی ایکوزیشنز لگائے تھے اپلیکیشن میں وہ ہم نے پروف کیے۔ اور جو USB آپ لوگوں نے جمع کروائی جس کے اندر ڈیٹا ہے، وہ کیا کیا شواہد جمع کرائے گئے؟ اس میں وہ ساری جو مجھے میسیجز کیے گئے تھے جس میں حمزہ کو مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھی، اس کی ساری اسکرین ریکارڈنگ ہے، ان کے سارے وائس نوٹس ہیں، تمام تر چیزیں، اور جو مجھے انہوں نے یہ وائس نوٹ بھی کیا تھا کہ AI سے بنا کے مومنہ کی ویڈیوز وائرل کروں گا، وہ بھی اس میں موجود ہیں جو کہ ہم نے ساری USB NCCIA کو جمع کرائی تھی، اور اس کی بھی فورینزک ہوئی ہے، تمام تر چیزوں کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ FIR ہو پائی ہے، کیونکہ ہم نے جتنے بھی ایکوزیشن لگائے تھے تو وہ ہم نے ثابت کر دیا۔ ہم نے کیونکہ سوشل میڈیا سے بہت کچھ سنا، لیکن ہم ڈائریکٹلی آپ سے سننا چاہیں گے کہ آخر کون سی ڈیٹ تک، کیا شادی کے بعد بھی ابھی تک تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور مطالبہ کیا کیا جاتا تھا کہ میں یہ ویڈیوز لیک کر دوں گا، اگر یہ نہ کیا تو وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ شادی ہی تھی کہ مومنہ وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ہی شادی کرے گی، ان سے نہ لی نہیں گئی، فرجائل میل ایگو ہے، نو مینس نو کا مطلب ان کو بالکل سمجھ نہیں آیا، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ابھی بھی 90s کا زمانہ ہے کہ جدھر سے لڑکی کو آپ اٹھا کے لے جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہر کسی کو یہ ڈر ضرور ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، عزت کی بات ہے، کہ جس طرح انہوں نے آ کے کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی دی ہیں کہ جہاں پہ ان سے شواہد بھی نہیں مانگے گئے اور ان باتوں کو سچ سمجھ لیا گیا ہے، تو اسی ڈر سے ان کو تھا کہ کوئی عورت بھی کھڑی نہیں ہوتی عزت کی بات، کیونکہ عزت تو میرا خیال ہے صرف ہمارے معاشرے میں عورت کی ہی ہوتی ہے، تو عورت کی ہی تھی
تھی اور ان کو لگ رہا تھا کہ آدمی تو ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں, تو انہوں نے آ کے جو چیزیں بولی ہیں, ان کے وکیل جو ہیں انہوں نے آ کے جو باتیں کہی ہیں بلو دا بیلٹ, تو کسی نے ثبوت نہیں دیکھے, کسی نے کچھ نہیں جانا سمجھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, بارہا ہمارے بتانے پہ کہ کس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے. جو وکیل ہیں ان کی جانب سے بڑا فوکس کر کے ایک ورڈ کو اس پریس کانفرنس کے اندر جس کا آپ ذکر بھی کر رہی ہیں دبل الفاظ میں کہ یہ ایک تعلق کے اندر تھی, یہ تعلق کے اندر تھی, وہ تعلق کیا تھا ان دونوں کا آپس میں؟ میرا خیال ہے یہ وہ بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور ہم بھی کر چکے ہیں, لیکن اس کو ایک ڈبل میننگ اور ڈیفیمیٹری طریقے سے بولنا یہ ان کا مقصد تھا. جب آپ کا بھی کہیں رشتہ ہو رہا ہوگا اور منگنی طے پا جائے گی اور شادی ہونے والی ہوگی تو وہ تعلق کیا ہے, مطلب اس کی میں کیا ڈیفینیشن کسی کو دوں؟ جو یہ کہا جا رہا تھا اور جو تحائف کی بھی بات کی وہ نارمل اسی طرح کی چیزیں تھیں جو کہ رشتے میں دونوں پارٹیز کی طرف سے جاتی ہیں, لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے عوام کو صرف ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں کی گئی. میں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ یہ بات چھوڑ بھی دیں تو ہم یہ بات نہیں چھوڑیں گے. میں انشاءاللہ منڈے کو سول سوٹ بھی دائر کر رہی ہوں جس میں یہ 18-20 کروڑ, آج تو کسی نے مجھے بولا 50 کروڑ, کبھی 80 کروڑ بڑھتے جا رہے ہیں, تو میں نے بولا کہ میں یہ بات بھی نہیں چھوڑوں گی. میں چاہتی ہوں کہ وہ ثابت کریں, جو انہوں نے کلیمز کیے ہیں وہ آ کے عدالت میں یہ ثابت کریں اب کہ ہم نے کوئی پیسے یا کوئی چیزیں لی ہیں یا جو بھی ہے. اگر آپ ایم پی ہیں سٹنگ اور آپ اتنی انفلوئنس رکھتے ہیں کہ آپ ایک جھوٹی ایف آئی آر حمزہ حبیب کے اگینسٹ دے سکتے ہیں, تو کیا آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ایک ریکوری کا سوٹ دائر کر دیں اگر کچھ تھا بھی ایسا؟ اور اگر کچھ ایسا تھا بھی تو فون آپ دیکھیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مومنہ نے اپنا فون سبمٹ کرایا NCCIA میں, سمیرہ خان نے ابھی تک اپنا فون سبمٹ نہیں کرایا, اور جو ثاقب خان کی طرف سے بھی فون جمع کرایا گیا تھا وہ ٹیمپرڈ تھا. وہ IME بھی میچ نہیں. سمیرہ خان کون ہے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین. جی, سمیرہ خان ثاقب خان چدر کی اہلیہ ہیں اور ان کی طرف سے بھی مومنہ کو ہراساں کیا جاتا تھا, اور ان پہ بھی اسی لیے وہ تمام تر دفعات لگی ہیں جو کہ ثاقب خان چدر پہ لگی ہیں. ان کی بھی بیل ہوئی ہے, پری اریسٹ جو بیل ہے ان کی بھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آگے ٹرائل میں وہ بھی ساتھ. یہ کلیم کیا گیا کہ قتل کی دھمکیاں دی گئی, ایسا بھی؟ جی, قتل کی دھمکیاں دی گئیں, اور ان کے سیٹ پہ جگہ جگہ ڈائریکٹرز کو, پروڈیوسرز کو, ADs کو, میک اپ آرٹسٹ کو, ڈرائیورز کو, ہر انسان کو کال کی جاتی تھی تھریٹ کرنے کے لیے, اور مومنہ کے بار بار CDRs نکلوائے جاتے تھے, لوکیشن ٹریس کی جاتی تھی, جو کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ خود بہت سنگین جرم ہے جو اگر یہ کیے جا رہے ہیں. ان کے ٹریول ہسٹری نکالی جاتی تھی, پاسپورٹ کی ڈیٹیلز نکالی جاتی تھی, جو کہ ہم نے NCCIA میں جمع کرائے, اور ہم وہ ساری چیزیں ثابت کر کے آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی FIR کرا دی ہے. اور آپ کی فیملی میں سے کس کس کو اپروچ کر کے تھریٹ کیا گیا؟ مجھے کیا گیا تھا 10 مئی کو, 11 مئی کو جو یہ سارا معاملہ شروع ہوا, تو وہی میسیجز ہیں جو میں نے USB میں ڈال کے, وائس نوٹس ہیں, اور جو یہ تھریٹس دیے گئے تھے کہ میں بار بار یہ بات کلیئر کرتی جاؤں کہ AI ویڈیوز بنا کے تھریٹ کیا گیا تھا. اور ابھی بھی آپ کہہ لیں کہ ہمیں تھوڑے سے اس کے گلمپس دکھائے جا رہے ہیں, جو میری بھی ویڈیو نکالی ہے اور ڈانس والی حمزہ کی بہنوں کی نکالی ہیں اس طرح کی, اور ایک جو پروپیگنڈا پراپر سیٹ کیا جا رہا ہے, عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ اس کا بس ایک جھلک ہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ میڈم مریم نواز نے ایک لائن ڈرا کر دی تھی کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو, کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ کیس یہ ہے, اور ہم نے اس چیز کی کمپلین کیا کہ ہمیں اس چیز کے لیے تھریٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے AI کا زمانہ, کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو ڈو یو فیل فیئر اباؤٹ اٹ کہ جس طرح کے الزامات یا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم AI کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, اور آلریڈی آ بھی گئی, تو وہ اس سے آگے جا کر بھی اس قسم کی ویڈیوز یا مزید نازیبا قسم کی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں, میرا تو آج بھی یہ بلیو ہے کہ پتہ چل جاتا ہے جو AI ویڈیو ہوتی ہے, اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ہم جس طرح سے اتنے گٹس ہیں ہمارے اندر کہ ہم کھل کے سامنے آئے, اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو ریلیز بھی کرتے ہیں تو ہم پھر سے NCCIA کو اپروچ کریں گے, فورینزک ہوگا, اور عوام کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. تو میں نے اسی لیے اپنی بہن کو بھی موٹیویٹ کیا تھا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کچھ لوگ آپ کے بارے میں اچھا بولتے ہیں, لیکن ہمیں بہت میسو سپورٹ بھی آیا ہے, اس کی انڈسٹری سے آیا ہے, میڈیا کا تمام تر جرنلسٹ نے بہت سپورٹ کیا, سب نے بہت رسپیکٹ کیا. میں دل سے شکر گزار ہوں. NCCIA نے آپ دیکھیں فیئر میرٹ کی بیس پہ FIR دی ہے, میں ان کی شکر گزار ہوں. اور جو ہماری CM ہے مریم نواز صاحبہ, انہوں نے بھی کلیئر لائن ڈرا کی تھی, اسپیسیفک ایکشن لیا ہے. جس طرح کہ علی شفاق نے بولا تھا کہ ہسٹری میں یہ ایک منفرد سا کیس ہے, میرا خیال ہے ہسٹری تو بن چکی آلریڈی, کہ ایک موجودہ حکومت کے سٹنگ MPA پہ ایکشن لیا گیا, FIR درج ہوئی ہے, اور اتنے سنگین جرائم کے ساتھ ہوئی ہے, نان بیلیبل اوفینسز بھی ہیں اس میں. اور انشاءاللہ ہم آگے جو ہے یہ معاملہ کورٹ تک لے کے جائیں گے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فحش لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ویڈیو بھیجی گئی ہے اس کے ساتھ بھی یہ جوڑا جاتا ہے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بھی ہیں. دیکھیں, ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہاں تک آ گئے ہوتے, ہمیں بھی ڈر ہوتا کسی بھی چیز کا یا کچھ بھی.
چونکہ سامنے عورت کھڑی ہوئی ہے تو ہر وہ چیز کی جا رہی ہے جو کہ اس کا مورال ڈاؤن کر سکتی ہے, جو اس کو مینٹلی ایموشنلی اتنا ڈسٹرب کر سکتی ہے کہ آگے کیس نہ چلے. اب جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں, عوام کا رویہ کیسا رہا اس ساری سچویشن کے اندر؟ کیونکہ بہت سے لوگ آپ کے حق میں جہاں پر بول رہے ہوں گے وہ کانٹینٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بیونڈ دا بیلٹ اور آپ کے خلاف بھی ہوتا ہوگا, تو وہ رسپانس کیسا آپ کو لگا؟ کلیئرلی یہ چیز نظر بھی آئی کہ پیڈ کیمپینز چل رہی تھی, انفارمیشن بھی آئی ہم تک, کچھ لوگوں نے خود ہی آ کے سامنے سے ایکسیپٹ بھی کیا کہ چل رہی ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ یہ تعلق کب سے تھا؟ آپ کو یہ پتا تھا کہ ثاقب چدر صاحب پہلے گردوں کی پیوند کاری کے کسی کیس میں ملوث رہے, یا ان کا پاسٹ کیا تھا جب یہ دونوں کا تعلق بھی تھا؟ جی بالکل نہیں پتا تھا, یہ ہمیں پتا چلا تھا ان کی الیکشن کیمپین کے دوران, اور یہ میں بات پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں بتا چکی ہوں کہ یہ ہی تھا فائنل نیل ان دا کافن جس کی بیس پہ یہ رشتہ مکمل طور پہ ختم ہوا تھا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا. سوال یہ پوچھے گئے تھے کہ جی کس طرح سے نہیں پتا تھا. میرے پاس ان ساری چیزوں کے بھی ایویڈنس موجود ہیں جو ہم نے NCCI کو بھی جمع کرائے تھے, جس کی بیس پہ ہم نے یہ بولا کہ ہمارے ساتھ بھی فراڈ ہوا, کہ ہمیں یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ پہلے سے میرڈ بھی ہیں. اور میں ان تمام تر باتوں کے بھی ثبوت جو ہے عوام کے آگے انشاءاللہ رکھوں گی جلدی. وہ وائس نوٹ ہیں, وہ کال ریکارڈز ہیں, وہ کال ریکارڈنگز ہیں جن میں یہ بات پتہ چلے گی ڈیٹ کے ساتھ کہ کب مومنہ کو پتہ چلا تھا اور کس طرح سے پتہ چلا تھا. ان کے ساتھ بھی بیسکلی فراڈ ہی ہوا ہے. اور یہ گردوں والی بات ہمیں تو بالکل جینونلی نہیں پتہ تھی, جب پتہ چلی ہے تو وہ پیچھے اسی وجہ سے ہوئی ہیں. اور بھی گردوں کے علاوہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو سامنے آئے تھے, ان کے بھی ایویڈنسز موجود ہیں. اور آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کا سہارا کیوں لیا؟ کیونکہ اس کیس کو تو سب سے پہلے مومنہ نے ہی اپنی انسٹاگرام پر سب سے پہلے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. کیونکہ پہلے انہوں نے اپلیکیشن دینے کی کوشش کی تھی, چونکہ وہ سٹنگ MPA ہے, ان کے اگینسٹ اپلیکیشن نہیں لی جا رہی تھی, تو اسی لیے مجبوراً مومنہ اقبال کو اپنی سٹوری لگانی پڑی ہیلپ کے لیے اداروں سے تاکہ ایکشن لیا جائے. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ اس جو سوشل میڈیا پوسٹ لگی تھی اس سے پہلے بھی اداروں کو اپروچ کر رہے تھے, لیکن آپ لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی, FIR نہیں ہو رہی تھی. اور ہمارے پاس اس کے پروف بھی ہیں. آج بھی کراچی میں بھی 13 مئی کو جو اپلیکیشن دی گئی تھی وہ آج بھی اپلیکیشن ہی ہے, اس طرح سے اس کی FIR نہیں ہوئی تھی. جبکہ اسی کے کاؤنٹر بلاسٹ میں ہمیں 17 مئی کو جو ثاقب خان چدر نے ایک بوگس FIR دی ہے وہ اسی کا جواب ہے. اگر وہ اپنا انفلوئنس یوز کر کے بغیر کسی ثبوت کے, ہم نے آج بھی بولا کہ وہ نمبر وہاں مینشن کیا گیا ہے کہ اس نمبر سے کال آئی تھی جس میں دھمکیاں دی گئی ہیں, ہم اوپن ایپ CDR یا واٹس ایپ کچھ بھی نکالے جہاں سے کال گئی ہے, ہم نے وہ تمام تر ایویڈنس بھی جو ہے شامل تفتیش ہو کے جمع کرا دی ہیں کہ حمزہ کے انسٹاگرام پہ, واٹس ایپ پہ, پرسنل نمبر پہ 16 مئی تک میسیجز آتے رہے ہیں کہ بھائی آپ کا نمبر چاہیے, اور حمزہ کا نمبر مختلف لوگوں سے ڈھونڈا جا رہا تھا. تو آپ نے 17 مئی کی جو FIR ہے اس میں یہ کلیم کیسے کیا کہ 13 کو حمزہ کے نمبر سے کال آئی تھی؟ تو میرا خیال ہے ہم ہر چیز میں جو اگر اتنی ڈنکے کی چوٹ پہ یہاں تک آ گئے, اور میں کھڑی ہو کے پورے پاکستان کے سامنے اگر کوئی دعویٰ کر رہی ہوں تو یہ صرف دلیری سچائی کی ہے. کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو شوہر ہیں مومنہ کے حمزہ, انہوں نے ان کے موبائل میں کوئی ایسی چیزیں دیکھ لی تھی جس کے بعد انہوں نے پھر فون کر کے یہ دھمکایا. میں یہ چاہتی ہوں کہ کہا تو بہت کچھ جا رہا ہے, اب تو بات ہی ثابت کرنے کی. تو NCCI میں کیوں نہیں ثابت کی ہے, کیوں اپنا فون نہیں دیا؟ میرا خیال ہے اب تو تمام تر عوام جو ہمارا صحافی فیملی بھی ہیں, جو جرنلسٹ فیملی سے ہیں, جو میڈیا کی انڈسٹری ہے, اور جو میرے بھی تمام تر لوگ ہیں, سب کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے اور ہو جانی چاہیے کہ اگر ان کے کسی بھی ایکوزیشن یا کلیم میں سچائی ہوتی تو ان کے فونوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہوتی. اور کچھ تو ثابت کرتے ہیں. کیا گفٹس کیا تھے جس کا اتنا چرچا ہے؟ کیا انہوں نے ایسا دے دیا جو کروڑوں میں چلا گیا؟ دیکھیں یہ 15 کہا, کو 20 کہا, آج تو مجھے کسی نے 50 بھی کہا. تو وہ کیا ہیں گفٹس کیا ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں. کہیں کہا گیا کہ گاڑی دی گئی ہے, یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ میری ہی گاڑی پر بیٹھ کر آئے تھے, جو مومنہ کے شوہر ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا. پہلی بات تو حمزہ اپنی فارچونر کا وہ کلیم کر رہے تھے کہ حمزہ فارچونر میں آئے تھے. حمزہ فارچونر میں نہیں گئے تھے, وہ اپنی سوناٹا گاڑی میں گئے تھے. اور مجھے شبہ اس چیز کا کہ میں نے ان کو بولا میں گھر میں 2 اور گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی, وہ بھی یہ بھول گئے ہوں گے, یا میں بتا دیتی ہوں وہ بھی کلیم کر لیں. حمزہ کے گھر میں بھی جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں میرا خیال ہے وہ بھی یہ کہیں گے ان کی ہیں, ساری ہی انہی کی ہیں. اور اگر ان سارے معاملات سے بھی ایسے کوئی تحائف نہیں ہے جو یہ بتائے جا رہے ہیں, اگر ہوتے بھی ہیں تو میں نے آج سب کو یہ, جب میں نے یہ کیس سٹارٹ کیا تھا تو جو لوگ ہمیں بغیر ثبوتوں کے سپورٹ کر رہے تھے, میں نے پرومس کیا تھا کہ میں ان کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی, جو بات کروں گی ثبوتوں کے ساتھ کروں گی اور ثابت کر کے جاؤں گی. جب یہ معاملہ ہوا تھا تو مومنہ صاحبہ سے بات ہوئی تھی, وہ اس وقت تو وہ آنے کے لیے ریڈی نہیں تھی, جب انہوں نے پیر کو پریس کانفرنس کرنی تھی اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ تحائف کا یا رقم کا لین دین ہوا ہے, لیکن وہ بہت محدود
پیمانے پر ہوا ہے. سو آپ لوگوں نے بھی تو لسٹنگ کی ہوگی نا بتانے کے لیے اس کے جواب میں کہ یہ منگنی سے پہلے یہ گفٹ آیا تھا, فلاں ایونٹ پہ گفٹ دیا گیا تھا. آپ صرف یہ سمجھیں کہ جو رشتہ ہونے کے ٹائم پہ جو تحائف ایک دوسرے کی فیملیز کو جاتے ہیں اسی طرح فیملی میں گئے ہیں, وہی گئے تھے. لیکن ہمارے پاس مدعے اس وقت اور تھے, بجائے ہم گفٹ لکھنا شروع ہوتے, ایک جوس ایک ڈنر کے پیسے لکھنا شروع ہوتے, جس لیول پہ وہ گئے ہیں. یہ وہ باتیں کرتے ہیں جن کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا. میرے پاس اس وقت پرائیورٹی میری بہن کا کیس تھا. یہ جو NCCI کی آج FIR ہے, یہ میرے لیے ایک بہت بڑا کنسرن تھا, یہ میرے لیے ایک جیت ہے, یہ ہمارے لیے ایک مائل سٹون ہے. میرے لیے فوکس وہ تھا. دوسرا فوکس میری بہن کی شادی تھی. تو اس میں بیٹھ کے میں یہ والا ہوم ورک کرتی, وہ نہیں تھا. جو ایویڈنس جمع کرانے تھے NCCI میں, جو میں الزامات لگائی تھی, میرے لیے وہ زیادہ ضروری. لیکن یہ بھی تو الزام ہے نا, اس کا بھی تو ایویڈنس آپ کو. وہ تو انہوں نے لگایا, اور وہ اگر عدالت کے تھرو ہوتا تو میں بالکل اس پہ دھیان دیتی. اب ان کو دینا پڑے گا انشاءاللہ. پیر کو میں وہ بھی سول سوٹ دائر کر رہی ہوں کہ یہ آ کے اپنا 18-20 کروڑ مہربانی کر کے, یا 25-50 جتنا بھی ہے, آ کے یہ ثابت کریں اور ہم دیں گے انشاءاللہ. ثابت تو کریں. اور دباؤ کس طریقے سے کیا کیا ڈالا گیا ہے, اور کیونکہ مشکل تھا, کتنا مشکل تھا, بلکہ مشکل تو ہمیں لگتا ہے, میں آپ سے جان لیں تو کتنا مشکل تھا اس سینیریو کے اندر یہ شادی ہو جانا. شادی تو اتنی مشکل کر دی گئی تھی کہ جو ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, جو کہ انشاءاللہ جو میں نے سوچا ہے کہ آگے FIR کریں گے ہم پولیس کی, ابھی تک وہ اپلیکیشن یہ ابھی نہیں ہوئی, تو اس میں یہ ساری چیزیں بھی بتائیں گے کہ ہمارے تمام تر وینڈرز نے کینسل کر دیے تھے ہمارے ساتھ ایونٹ. میں نے 16 دن رہ گئے تھے اور ہم نے دوبارہ سے زیرو سے وینڈرز اپنے ساتھ آن بورڈ کیے. ناظرین ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم بیک اور ایک بار پھر سے بات کریں گے. 3 سال تک کہا گیا کہ مومنہ بڑے ٹف ٹائم سے گزری, ڈری سہمی رہی. وہ 3 سال کا عرصہ کیسے گزرا اور کیا کچھ ہوتا رہا؟ وہ تو اس کی تمام جو میڈیا کی انڈسٹری ہے جہاں اس نے کام کیا ہے, اس کے قریبی دوست ہیں, ہر بندے نے دیکھا. اس لیے میرا خیال ہے آج تمام تر لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں دعا گو ہیں اور سب لوگوں کی دعائیں لگ رہی ہیں, کیونکہ ان کی وائف بھی جگہ جگہ کال کرتی تھی, ثاقب خان چدر خود کال کرتے تھے, ان کی ہمیشہ لوکیشن کی سرویلنس ہو رہی ہوتی تھی, سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. تو اس طرح کے ماحول میں ایک انسان کا رہنا ہے گھٹن میں بہت مشکل ہوتا ہے. مومنہ اور حمزہ کی بھی لو میرج ہے؟ نہیں, ان کی ارینج میرج ہے, جو کہ مطلب حمزہ فیملی فرینڈس تھے اور رشتہ میں نے ہی کرایا تھا. اور بس یہ نومبر میں ہی سب سٹارٹ ہوا اور جلدی, بس یعنی 1 سال کے اندر یہ سب کچھ ہوا. جی. اور حمزہ کو کب آ کر علم ہوا کہ یہ ایک معاملہ ماضی کا بھی چل رہا تھا؟ حمزہ کو اس بات کا علم جیسے ہی رشتے کے ٹائم پہ مومنہ نے ان کو بتایا تھا کہ میری پہلے ایک انگیجمنٹ ہو چکی ہوئی ہے, لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا, لیکن ٹھیک ہے اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں, وہاں سے مجھے اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں کہ شادی تو تم صرف مجھ سے کرو گی اور یہ وہ. لیکن ہم نے تب تک ان کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا. یہ ہم نے سیریس تب لیا کہ جب ان کی دھمکیاں ایکشنز میں بدلیں اور انہوں نے پاور ابیوز کیا کہ حمزہ پہ جو جھوٹی FIR کرائی تھی. جب ان کی دھمکیوں نے ایکشنز کی صورت لی ہے تو ہم نے بھی پھر ایکشن لیا کہ اب زیادہ ہو رہا. اور کیونکہ 3 سال کا عرصہ جو ہم نے سنا بھی اور آپ نے بھی مینشن کیا وہ مشکل سے گزرا, ایسا کون سا پوائنٹ تھا یا کون سی ایسی چیز تھی جس نے پھر مومنہ کو یہ حوصلہ دیا کہ ہاں میں اس پہ سٹینڈ لوں گی اور جو کچھ بھی ہو جائے اب میں اس کو سب کچھ سامنے لے کر آؤں گی؟ جو حمزہ پہ جھوٹی FIR ہوئی ہے وہ, اور جو سارے وینڈرز کینسل ہوئے تھے, پھر اس کے بعد چونکہ حمزہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے, آپ نے دیکھا ہے کہ ہر وہ انسان جو اس کیس میں اگر ساتھ کھڑا ہوا ہے مومنہ کے, وہ تنقید کا نشانہ بنا ہے, چاہے وہ اس کی بہن, میں ایز اے لائر ہی کیوں نہیں. حمزہ جو کہ میرا خیال ہے انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ ایسی سچویشن میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جہاں پہ کھڑے ہونا پاسبل ہی نہیں چھوڑا جا رہا تھا. اب ان کی بہن کو, ان کی بہنوں کو, ان کے فیملی کو بھی اچھا خاصا ہراساں کیا گیا اور مینٹل پریشر میں رکھا گیا, دھمکیاں دی گئی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ سب کچھ جب الزامات لگے, کیچڑ اچھالا گیا, آپ نے اپنی بہن کو اس مشکل وقت میں بھی دیکھا, روتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا, مختلف سچویشنز کو, اپنے پروفیشنل کریئر کو ڈیمیج ہوتے ہوئے بھی, اپنی پرسنالٹی کو ڈیمیج ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. کیا فیل ہوتا تھا اس وقت اور آپ کیا کہتی تھی ان کو؟ اسی دوران ہمیں بہت ساری اور لڑکیوں کے بھی میسیجز آئے, میرے انسٹاگرام پہ بھی آئے. بہت ساری لڑکیاں ایسی سچویشنز میں ہیں. کچھ لوگوں نے ثاقب خان چدر سے ریلیٹڈ ہی کمپلینس کی ہیں, جو کہ میں نے NCCI کو بھی رپورٹ کی کہ ایسے اور معاملات ہیں جو لوگ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے مومنہ کو یہی حوصلہ دیا تھا کہ جینوئنلی یہ کیس پاکستان میں ایک مثال بنے گا اور تم لوگوں کو ہمت دو, ہم تمہارے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں. فیملیز کو بھی اویئرنیس جائے گی کہ ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے, کیونکہ اینڈ میں اگر آپ سچ بول رہے ہیں سچ کی جیت ہو ہی جاتی ہے. ایک ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ دس واز دیٹ, کہ جس نے آپ کے دل کو جو کہتے ہیں نا چیر دیا ہے, کسی کے کمنٹ نے, کسی کی ایسی چیز نے, ساری جرنی کے اندر, اور اس کی وجہ سے انسان کو یہ لگتا بھی ہے کہ ہمت ہارنے والی ایک سچویشن بھی لگتی ہے. وہ جو پریس کانفرنس ان کی طرف سے کی گئی تھی نا,
وہ ایسی تھی کہ جو سنی تھی شاید سنی بھی نہیں جا رہی تھی. تکلیف ہوتی ہے عورت ہونے کے ناطے, اور اسپیشلی جب آپ نے اپنے کریکٹر کا بہت خیال رکھتے ہوئے ساری زندگی گزاری ہو تو آپ کو سامنے سے وہ باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی پیسوں کی. جہاں عورت کی بات آتی ہے تو وہ کریکٹر اسیسینیشن پہ آ جاتے ہیں یا پیسوں پہ, اور وہاں سامنے والے بندے کو ثابت بھی نہیں کرنا پڑتا. تو وہ ایسی چیز تھی کہ مجھے ویسے لگا کہ جو میکسیمم ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, اور میں نے مومنہ کو سمجھایا کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا. کیا اس رات مومنہ روئی جب یہ جی مومنہ روئی تھی, اور مجھے کچھ ایسی لڑکیوں کے جب میسیجز آئے, وائس نوٹ آئے, میں شاید مومنہ کے کیس میں بالکل نرم نہیں پڑی, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, لیکن مجھے کچھ لڑکیوں کے جب میسیجز آئے روتے ہوئے, اور انہوں نے اتنی دعائیں دی کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا بھی کچھ ہو جائے گا, کہ آپ کر دیں گی مومنہ کا کیس دیکھ کے بھی. اور میں نے ان سے پرومس کیا کہ انشاءاللہ میں جس کی ہیلپ کر سکی میں کروں گی. کیا آپ سے ان لوگوں نے بھی رابطہ کیا جو کہ خاص طور پر خواتین سے, جو ثاقب چدڑ کے حوالے سے بھی رابطہ؟ جی بالکل کیا ہے, اور انہوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا, جبکہ میں NCC میں گئی تھی, میں نے ان سے بھی یہ بات بولی تھی کہ لڑکیاں آگے آنا چاہتی ہیں, لیکن جو ہمارا حال کیا گیا ہے, انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا آپ میں اتنے گٹس تھے, ہمارے تو پیچھے بھی کوئی نہیں آئے گا, ہم تو کھائی جائیں گی. تو کس طرح سے, مطلب میڈم مریم نے بھی یہ بولا تھا کہ جو کمپلین بھی کرے گا اس کا نام بھی راز میں رکھا جائے گا. تو کس طرح سے ہمارے نام آپ لوگوں کے تو سب کھل کے آ گیا, کیونکہ اپلیکیشن ہوتی ہے, FIR ہوتی ہے, وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, تو ہم یہ سب نہیں فیس کر سکتے. کسی نے آ کے کہا نہیں کہ مشکل ہے؟ کہا تو بہت کچھ ہے, انہوں نے بولا کہ اپنی برادری میں سے جی سب نے کہا کہ بہت مشکل ہے. کیا مطلب تمہیں کیا لگ رہا ہے, سامنے MP ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, یہ مطلب بہت مشکل ہو جائے گا, باعث ہوں گے, وہ کیوں ایسے کرنے دیں گے, پاور ہوتی ہے, انفلوئنس یوز کیا جائے گا, پیسہ یوز کیا جائے گا, لیکن بس اللہ پہ یقین ہے. لیکن یہ جو فوٹوز ہیں جس میں مڈل فنگر دکھائی گئی ہے, کیا یہ اوریجنلز ہیں؟ یہ اوریجنل ہے, لیکن یہ ہماری طرف سے نہیں آئی. وہ ایک پورا مومنٹ تھا, سینیریو تھا, جہاں بوائز آپس میں فن کر رہے تھے, اور اس کی ایک ویڈیو بھی ہے جو سامنے کھڑے ہوئے تھے. ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آپس میں ایسا مذاق کر رہے تھے یا جو بھی تھا, وہ ہمیں نہیں پتا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہماری شادی میں سے جو ہمارا کنسنٹ نہیں تھا, ہمارا پرائیویٹ ایونٹ تھا, ہمارا فیملی ایونٹ تھا, جو کہ باہر لائی گئی ہیں. اچھا, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس انٹرویو کے آخر میں جا کر یہ ملاقات دونوں کی کتنا عرصہ پرانی, شوٹ پہ بھی ملاقات ہوتی رہی, وہ آتے رہے کیا, اور کیا وہ مختلف جگہ پر وزٹ بھی کرتے رہے؟ کیونکہ جب ہماری مومنہ اقبال سے بات ہوئی تھی پروگرام کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ تھا کہ میں پاکستان کے اندر تو ٹریول کرتی رہی ہوں, پاکستان سے باہر کبھی ان کے ساتھ ٹریول نہیں کیا. تو وہ کیا اکٹھے ٹریول بھی کرتے رہے ہیں اور شوٹس پہ بھی آتے رہے؟ جو انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ یورپ گھمایا گیا ان کو, متعدد انٹرنیشنل ٹورز ہوئے ہیں. تو مومنہ کو چونکہ فلائٹ فوبیا ہے, اور جو پاسپورٹ سے اگر ان کی ٹریول ہسٹری دیکھیں گے تو ٹوٹل 4 ان کے ٹورز ہیں, جس میں سے وہ یورپ کبھی نہیں گئی ہیں. انہوں نے بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں جو یہ کہ خود ہی پروو نہیں کر سکتے, اور ہم تو ہر چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آئیں گے, ثابت کریں گے. کسی نے سوشل میڈیا پر یہ کلیم بھی کیا کہ آپ کی فیس بھی وہ ادا کرتے رہے. جی انہوں نے تو بہت کچھ کلیم کیا ہے. میں نے تو یہ بولا تھا کہ ان کے حساب سے تو ہماری پچھلی 7 نسلیں اور اگلی 7 نسلیں ہی وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتی. انشاءاللہ یہ والا سوٹ بھی جب فائل ہوگا تو عوام کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہی دیا. میں تو خود اب اس کے انتظار میں ہوں, کیونکہ یہ بات تو میں ہرگز نہیں لے سکتی. اور کوئی جتنا مرضی یہ کہہ لے کہ نہیں آپ سے بات کر کے بات ختم کر دیں, چل لیں تحائف کے نام پہ, جی کچھ بھی نہیں ہے, یہ محض جھوٹے الزام ہیں. چونکہ سامنے عورت کھڑی تھی تو پیسوں کی بات کر دیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں زمانہ بدل گیا ہوا ہے. عورتیں اب خود کو بھی افورڈ کر سکتی ہیں, میرا خیال ہے آدمیوں کو بھی افورڈ کر سکتی ہیں, اور جیب خرچ بھی دے سکتی ہیں. اور اب کیا کہا گیا ہے صلح صفائی کا کسی جی بہت دفعہ کہا گیا ہے. میری پہلی پریس کانفرنس کے بعد بھی پیغام بھیجے گئے تھے, 3 دن پہلے بھی جو بھیجے گئے ہیں. تو میری یہی بات ہے کہ آپ معافی مانگ لیں, پبلکلی آپ آ کے معذرت کر لیں, آپ مانیں کہ آپ نے جھوٹے الزام لگائے ہیں, اور آپ مانیں کہ آپ نے ہراس کیا ہے, تو ہم یہ بات ختم کر دیں گے. لیکن چونکہ وہ سٹنگ MP ہے, وہ کس منہ سے آ کے سب کے سامنے معافی مانگتے, تو انہوں نے بولا کہ یہ تو نہیں ہو پائے گا, آپ ہمیں کچھ بھی اور کہیں تو ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں, کمپنسیٹ کر دیتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں. لیکن ہماری طرف سے اب میں کلیئرلی یہ بات بول رہی ہوں کہ نہ تو صلح کا کوئی پیغام گیا ہے, نہ تو صلح کی کوئی آفر ایکسیپٹ کی گئی ہے, اور نہ ہی کی جائے گی. بہت شکریہ رمشا اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور اس کیس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. کوشش کی ہے سوشل میڈیا پر جتنے لوگ وہ الزامات کی شکل کے اندر ہوں یا سوالات کی شکل کے اندر ہوں یا ابہام کی صورت کے اندر ہوں, جو کچھ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا تھا وہ کوشش کی کہ تمام ان کے سامنے رکھ کر حقیقت کیا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہم ضرور جان لیں. یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ دوسرے فریق کے لیے بھی اویلیبل ہے, ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں کہ وہ بھی اگر یہی تمام الزامات کے جواب دینا چاہیں تو اس پلیٹ فارم پر دے سکتے ہیں. ناظرین ابھی آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.